रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में तमाम देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के मुल्क से रवाना होते ही पाकिस्तानी सियासत का महाज पहले से कहीं ज़्यादा गर्म हो गया है और इस वक्त पूरी सियासत का मरकज़ शहर लाहौर है। इस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी बिलावल हाउस लाहौर के अंदर मौजूद है। मुलाकात हो रही है आसिफ अली जरदारी साहब से। अपोजिशन ने जो बाहम मुलाकातें की हैं उसमें कुछ हतमी तजावीज़ दी गई थी जिनको अब इत्तेफाक कर लिया गया उनके ऊपर और कुछ फैसले कर लिए गए हैं। क्या जिन मामलात के ऊपर इत्तेफाक हुआ उनके ऊपर अमल भी होगा? इसके ऊपर हारून साहब का हम तज्जिया लेंगे, मगर इसके साथ साथ हुकूमत हो या अपोजिशन दोनों अतराफ से हॉर्स ट्रेडिंग से मुतालिक बातें सामने आ रही हैं। मार्च के महीने में क्या वाकई कुछ बड़ा होने वाला है? इसके ऊपर भी हारून साहब से हम बात करेंगे और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के रशिया के दौरे के हवाले से भी कुछ डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। हारून साहब, बज़ाहिर महसूस हो रहा है खिचड़ी पक गई है क्योंकि इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद लाने का फैसला कर लिया गया है। खिचड़ी है वो बर्तन का ढक्कन उठा कर किसी ने नहीं देखा अंदर क्या है। हाँ, ये बात आपकी ठीक है। दूसरी बात यह है कि इत्तफाक राय बाज़ चीज़ों पे हुआ, बाज़ चीज़ों पे नहीं हुआ। मसलन चौधरी बिरादरान ने कोई कमिटमेंट उन्हें नहीं दिया, सोचने के लिए वक्त मांगा। अब देखना सिचुएशन को एक और एंगल से भी सिचुएशन को देखा जा सकता है। किसको क्या मिलेगा, किसे क्या हासिल होगा। इसकी बेनिफिशियरी नून लीग तो हो सकती है, अगर जो उसमें भी बहुत प्रॉब्लम है। पीपल्स पार्टी को क्या मिलेगा, कोई बता दे क्या मिलेगा? सिंध की हुकूमत के सिवा कोई चीज़ उन्हें हासिल नहीं हो सकती। अगर इमरान खान को हटा दिया जाए, इलेक्शन हो जाए, नून लीग जीत सकती है। नून लीग या पीटीआई में से एक जीतेगी ना। अगर ये फिजा यही रहती है तो नून लीग के जीतने का चांस पीटीआई से बढ़ जाएगा अगर अदम एतमाद हो जाए। चौधरीयों को क्या मिलेगा जी? कुछ भी नहीं। तो ये मतलब स्पीकर भी हैं, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बनाएंगे उनको तो फिर 1.5 साल के लिए बनाएंगे। ये नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने की ताब ला नहीं सकते। या सादक को बनाना चाहते हैं, खाकान को भी नहीं बनाना चाहते कि उसको बड़ा कद ऊंचा हो जाएगा मेरी मालूमात के मुताबिक। चौधरी खुद स्पीकर हैं, तकरीबन वज़ीर आला आधे वज़ीर आला तो वही हैं। कौन सी बात है जो उनकी नहीं मानी जाती? 2 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ उन्होंने बना ली है, अपना वो सियालकोट और दूसरा कौन सा, और गुजरात को डिवीज़न बनवा सकते हैं, डेवलपमेंट के लिए फंड्स ले सकते हैं। तो वो नवाज शरीफ साहब उन्हें वजारत आला देंगे? हाँ जी। और वजारत आला वो कहते हैं अपना, मेरी जो हमारे ज़राए कह रहे हैं, मौलाना साहब ने कहा और जरदारी साहब ने कहा कि हम गारंटर हैं। गारंटी क्या है? नवाज शरीफ साहब की पूरी तारीख, शरीफ ख़ानदान की पूरी तारीख, 3 नस्लों से सिर्फ वादा शिकने की तारीख है। तो काफ लीग इससे नाशना तो नहीं है। आगे चलें, जहांगीर तरीन ग्रुप जिसके बगैर हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। काफ लीग के और जहांगीर तरीन के बगैर नहीं हो सकता। न पॉलिटिकल एक्यूमेन है इनके सिवा, न किसी का बंदे हैं। चौधरी के पास बकौल ज़राए ये कहते हैं कि उन्होंने कहा हमारे पास 11 आदमी है, ठीक है, 7 सराय के बेल्ट से हैं। हासिल क्या होगा? मैं आपको वो वाक़या बता चुका हूँ कि एमकेएम से बात करनी थी, शामिल करना था उन्हें हुकूमत में। उनकी शरात आपको पता बहुत सख्त होती थी। मियाँ शरीफ साहब कमरे में दाखिल हुए, उन्होंने अपने बेटों से कहा, चौधरी शजात साहब भी वहाँ थे, वो रावी हैं इसके, जो कहते हैं मान लो, जो अमल करने का वक्त आएगा देखेंगे। एक और बहुत अहम रावी ने एक अहम बहुत मौके पर कहा, वो अपना वज़ीर ख़ारिजा जो थे पीपल्स पार्टी के, सरदार क्या नाम था उनका, कसूर के, उन्होंने कहा मियाँ साहब ये तो मुमकिन ही नहीं है। अच्छा। कोई बात उन्होंने की, उन्होंने कहा तो इसको पूरा, ये तो एक ऐसी बात है। जरदारी साहब को बता चुका, उनके वादे की क्या हैसियत है? इसका ब्रेन है मौलाना फजलुर रहमान, उन्हें फ़ायदा हो सकता। वो यानी ये मुमकिन है, नामुमकिन नहीं है कि वो मखलूत हुकूमत बना लें, इसलिए कि भाई 10 साल की हुकूमत सूबे में रही तो अब महंगाई भी हुई, बहुत से प्रॉब्लम्स आए, ठीक है। तो वो अपना वो जीत जाएं, कुछ इंडिपेंडेंट जीत जाएं, कुछ 2-4 नून लीग के जीत जाएं, 2-3 पीपल्स पार्टी के जीत जाएं, जो भी जीतें मखलूत हुकूमत बना सकते। लेके भी अकरम दुरानी को गया, साहबजादे को गया, जहाँ कहीं मीटिंग हुई। इन्हें क्या मिलेगा? और एक और बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन डेवलप हो सकती है। ये सब सिनेरियो पॉसिबल सिनेरियोज हैं, मुमकिन है कि ये हो या मुमकिन है, ये हो या मुमकिन है ये हो। नवाज शरीफ साहब, अगर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो नवाज शरीफ तो खसारे में रहे,
اور نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے اور وزیر اعلیٰ ہوں گے. اس ایک اور صورت یہ ہے چودھری جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ ہوں گے اور نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے. تو جمے گا یہ کیسے؟ چلے یہی کیسے ہوگا؟ یہی تو بات جمے گی کیا تو عمران خان اگر یہ کہہ دیں ایک مفروضہ ہے اس وقت ہر مفروضے پہ ویسے سیاست میں مفروضوں میں بات نہیں ہوتی سچویشنز ہوتی ہیں جس میں کرنی پڑتی ہے. اگر عمران خان کہہ دے سوجھ بوجھ کا مظاہرہ کہ چودھری ہمارا وزیر اعلیٰ پھر وہ بیٹھے گا 1.5 سال. صحیح. لیکن ہارون صاحب کم پہ اکتفا تو کافی بھی نہیں کرے گی, کچھ تو ہے جس کے لیے ملاقاتیں وہ کر رہے ہیں. نہیں وہ مجھے بتائے نا وہ ہے کیا. نہیں وہ میں بتا دیا نا کہ وزیر اعلیٰ اس کو نہیں بنا سکتے نواز شریف صاحب اور چودھری صاحبان ان پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے اور حکومت ان کے رحم و کرم پہ ہوگی اللہ یہ کہ عمران خان انہیں بنا دے. ٹھیک ہے اس صورت میں وہ بہت طاقتور ہوں گے. جس دن الیکشن کا رزلٹ آیا تھا تو میں 2-3 باتیں عرض کی تھی. اس میں سے ایک یہ تھی کہ چودھریوں کا رول بہت بڑھ گیا. حالانکہ اس میں لوگ کہہ رہے یہ کیا بات ہے ان کے تو بندے ہی نہیں ہیں. بندوں کی نہیں ایکیومن اور سچویشن کی بھی بات ہوتی ہے کس پر کتنا ایکیومن ہے اور سچویشن کیا ہے. نواز شریف صاحب ایاز صادق کو بنانا چاہتے ہیں. اچھا مگر خاقان عباسی کے لہجے سے آپ کو پتہ نہیں چلتا. اس میں مایوسی ہے. وہ کہتا ہے بڑا مشکل ہے بہت مشکل ہے. لیکن آپ نے جس طرح سے زرداری صاحب کی اور ان کی انڈرسٹینڈنگ تو ہے شہباز شریف صاحب کی, مگر شہباز شریف کو تو اعلان کرنے کے بعد نہیں بنایا تھا. دکھا دوں؟ ہاں دکھائیں. ٹھیک ہے پروڈیوسر صاحب ذرا وہ لوگوں کے حافظے کے لیے دوبارہ سے وہ ایک کلپ دکھائیں جس کے اندر اعلان تو ہوا تھا شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ہمارے وزیر اعظم ہوں گے, یہ نواز شریف صاحب نے اعلان کیا تھا. اس کے بعد پھر وہ ہوا جو سب پھر کیا شہباز شریف سے کہلوایا گیا کہ میں پنجاب کو سنبھالنا چاہتا ہوں. اصل میں بات یہ ہے کہ بچے مانے نہیں, بیگم صاحبہ نہیں مانی, وہ زندہ تھیں اس وقت مرحومہ جو ہیں. انہوں نے کہا وہ تو خاندان سے تو نکل گیا اقتدار, خاندان ہے. کل آپ کو ایک مثال دی تھی جب مروان کے پاس حکومت آ گئی تو امیر معاویہ کی اولاد کے ہاتھ سے تو نکل گیا. جی ٹھیک ہے صحیح ہے. آپ نے کہا ہارون صاحب کہ مولانا صاحب اس پورے کھیل کا برین ہے. مولانا صاحب بھی اس بات پر اتفاق کر چکے ہیں زرداری صاحب کے ساتھ کہ شہباز شریف کو اگلا وزیر اعظم بنایا جائے گا. ان کے اتفاق کرنے کے دیکھیں نا, ایک چیز ہے منصوبہ, ایک چیز ہے عملی طور پہ کیا وہ ممکن ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ناممکن ہے, میں کہہ رہا ہوں بہت مشکل ہے. چوائس کیا ہے؟ مثال یار یہ آرزو بھی بڑی چیز ہے مگر ہمدم مثال یار فقط آرزو کی بات نہیں. آرزو ایک چیز ہے. نسیم بیگ صاحب مرحوم ایک بزرگ تھے بڑے نفیس طبع, کہتے آپ اخبار نویس اور دانشور اور سیاستدان تجزیے کرتے ہیں اس میں اور تو سب کچھ ہوتا ہے, ایک اللہ کی ذات گرامی ہی نہیں ہوتی. تدبیر کنند بندہ تقدیر کنند خندہ, کون جانتا ہے کیا ہوگا. اچھا انہوں نے کہتے ہیں جی 25 آدمی ہیں, میرے خیال میں 15 ہیں. اب ہم تو معلومات جو ملتی ہیں انہیں کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی کیا ان سے قابل فہم ہے. مختلف لوگ مختلف باتیں کہتے ہیں. مطلب پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا ایک تو دوست یہ کہہ رہے ہیں, یعنی جن کی ذمہ داری ہے یہ معلوم کرنا, جو یہ کام کرتے ہیں ہمارے پروگرام کے حصہ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک اعتماد پیش ہو رہی ہے, کہہ رہے ہیں اسپیکر کے خلاف ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو جب یہ اتفاق رائے ہی نہیں ہے کون وزیر اعظم ہو گیا یہ طے نہیں. شہباز شریف صاحب تو بے چین ہے, چور نالو پنڈ کاڑی, وہ تو تیار ہیں, وہ تو تعویذ بھی لیا تھا 10,000 روپے دے کے. ٹھیک ہے, تعویذ کا اثر کئی بار ہارون صاحب تعویذ کا اثر تو ہوتا ہی نہیں ہے. تعویذ تو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دیا ہی نہیں سوائے بچوں کے, دعا بتاتے تھے. بالکل تعویذ تو ہے ہی کوئی چیز نہیں ہے. جس نے تعویذ بچوں کو دیا جاتا ہے. چھوٹا بچہ تو دعا نہیں پڑھ سکتا نا, وہ تو اللہ کے رسول, اور وہ اللہ کے رسول دے سکتے تھے. وہ تو جو کچھ بھی کہہ دیں اللہ سے دعا مانگے, ان کو تو اللہ نے کہا کہ جب تو ان کے درمیان ہے, آپ عالی جناب ان کے درمیان ہے. اللہ تو عربی میں تو لفظ تو استعمال ہوتا ہے.
عالی جناب ان کے درمیان ہیں تو میں نے عذاب کیسے دے سکتا ہوں؟ وہ تو کچھ بھی دعا مانگے. ہاں جی صحیح. وہ تو بچے کے لیے ان کی دعا تھی نا, وہ تو ایک نفسیاتی چیز تھی. تعویذ تو تعویذ کیا تھا. ٹھیک ہے, اب آپ مجھے بتائیے شہباز شریف صاحب کو, چلیے جو بچپن کی خواہش تھی وہ پوری ہونے جا رہی ہے. بچپن کی تو نہیں تھی, بچپن کی کہہ لیں اب ہارون صاحب, انہوں نے جتنا انتظار کیا اس کا, 88 میں جتنا انتظار انہوں نے کیا ہے, اب کچھ چانسز ہیں. انتظار کیا کہ انسانوں کے ہاتھ میں معاملات ہیں. زندگی سے آدمی سمجھوتا کرتا ہے, زندگی آدمی سے. شہباز شریف صاحب کو یہی لگتا ہے کہ معاملات میرے بھائی جان کے ہاتھ میں ہیں بس, اس کے علاوہ انہیں کچھ نہیں لگتا. وہ کہتے ہیں ان کے ہاتھ میں جب میرے پاس آ جائیں گے میں بھی وزیر اعظم بن جاؤں گا اس ملک کا. وہ میں نے کل آپ کو ایک بات سنائی تھی کہ اس نے کہا ملا عمر سرحدوں کو نہیں مانتے. میں نے کہا ملا عمر نے نیا دین ایجاد کیا, کائنات اب ان کے اشارہ ابرو پہ چلتی ہے. وہ سمجھتے ہیں جو ہم تو دیکھتے ہیں گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں. عمران خان ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گئے, ٹھیک ہے, اب ان کو آپ نکال دیں. نواز شریف صاحب کہتے ہیں میں نے 5 سال پورے نہیں کیے, یہ کیوں پورے کرے. ذاتی جھگڑے ہیں, ذاتی لڑائی ہیں, ٹھیک ہے, تو نکال دیں. تو وہ بینیفیشری تو پھر عمران خان ہوا, مظلوم وہ بنے گا. اور وہ اس کے بعد جب 34 سیٹیں تھی تو اس نے ان کی زندگی عذاب کر دی تھی. چہرے زرد ہو گئے تھے, حالت خراب تھی. آرمی چیف کے پاس گئے تھے مدد مانگنے کے لیے. یہ تو دانائی کا مظاہرہ کرتے اس دن. اسد عمر, جہانگیر ترین, اسحاق خاکوانی اور کون تھے, سب کو میں نے میسج بھیجا, اور جو چیف جو کہہ رہا ہے وہ مان لو. شہباز شریف سٹیپ ڈاؤن کر جائے, فوج تحقیقات کرے, وہ ضامن ہوگی تو وہ تحقیقات صحیح ہوگی نا, ٹھیک ہے. انہوں کو ہمیں تو استعفیٰ چاہیے وزیر اعظم کا, کیونکہ ان کو کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے. ان لوگوں کو ہم تو جانتے تھے, یہ کہاں جانتے تھے. اب لوگ کہیں گے بڑا دعویٰ ہے. دعویٰ نہیں, ہم واقعی نہیں جانتے, ہمارا ان سے واسطہ حقیقت ہے, دعویٰ ہمارا ان سے واسطہ تھا. ان کا تو ان سے واسطہ, ان کی تو کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی تھی ان سے. ہم تو ان سے ملتے رہتے تھے, ہمیں تو پتہ تھا وہ کیا چاہتے ہیں. وہ اپنی نوکریاں پکی کرنے چاہتے تھے اور کچھ بھی نہیں تھا. بھائی انہوں نے کہا پھر کیا ہوا تھا. بھائی بات یہ ہے کہ خلق خدا کہیں نکلے ہیں لوگ. میں اس پہ مجھے اختلاف نہیں ہے کہ عمران خان کچھ نہیں کر سکے, نہ کردہ کار ثابت ہوئے. پالیٹکس کو سمجھتے نہیں ہیں, اکانومی کو سمجھتے نہیں ہیں, ٹیم ان کی ملادہ فرمائے, بولتا تک نہیں کوئی. پہلے تو بولتے تھے, بولتے بھی نہیں. اب کوئی بات بھی نہیں کر رہا. اچھا اب آ گئے ہاؤس میں, آ جائیں. عدنان عادل صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں ویسے. عدنان عادل صاحب سے پوچھتے ہیں, وہ ہاتھ کھڑے کر کے نکالنا ہے وزیر اعظم کو, حلقوں میں جا کے کریں گے کیا منہ دکھائیں گے. چودھری پہ جو داغ لگے گا اس کا دعویٰ کیسے ہوگا. صحیح. عدنان عادل صاحب سے پوچھ لیں آپ. سیاست میں تو ویسے بھی ہارون صاحب کچھ حرف آخر نہیں ہے, تمام سیاست حرف آخر تو نہیں ہے, حرف آخر تو نہیں ہے, مگر ہوا میں گرہ نہیں لگتی. چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے, جو چیز زندہ رہتی ہے وہ دلیل سے زندہ رہتی ہے, جو چیز بروئے کار آتی ہے وہ دلیل سے بروئے کار آتی. ایسے تھوڑی ہے کسی نے خواب دیکھا ہو گیا اور اس کی تعبیر خود ہی نکال لی. چلیے عدنان عادل صاحب اس وقت تجزیہ کار عدنان عادل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایکسپرٹ ہیں, بڑا قریب سے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. ویلکم ٹو دا شو عدنان عادل صاحب. کچھ باتیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں, تجزیہ ہارون صاحب پیش کر رہے ہیں, گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں, یہ آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ تلی ہوئی ہے, پرعزم ہے. وہ جتنی ہائپ کریٹ کر چکے ہیں کہ وہ عمران خان کے اور حکومت کے خلاف عدم اعتماد لائیں گے اور پنجاب کی حکومت بھی گرائیں گے. اگر وہ اب بھی کوئی تحریک نہ لا سکے تو ان کی ساکھ کو بہت نقصان پہنچے گا. میرا خیال ہے کہ وہ اب ان کی خود یہ مجبوری, انہوں نے تحریک تو وہ لائیں گے, اس پہ کوئی اختلاف نہیں, مگر اس کا کیا منظرنامہ کیا بن سکتا, کیا کچھ ہو سکتا ہے. اب یہ ہے کہ اگر ترین گروپ اور کاف لیگ ان کا سپورٹ کرتے ہیں تب تو وہ کامیاب ہو سکتے ہیں, ورنہ ان کی کامیابی کے امکانات بہت کم ہیں. دعویٰ تو وہ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس 22 لوگ ہیں تحریک انصاف کے, ترین گروپ کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ 6 لوگ جو ہیں JUI نے, کچھ پیپلز پارٹی نے اور کچھ نون لیگ نے توڑے ہوئے ہیں تحریک انصاف کے, وہ ساتھ دیں گے تو ہم حکومت
کو گرا لیں گے عمران خان کی. لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ اگر کاف لیگ اور ترین گروپ نے ان کا ساتھ نہیں دیا تو پھر وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. پھر تو اب یہ ہے کہ ان کے اس نے آج ملاقات کی ہے چودھری خاندان کے لوگوں نے. چودھری پرویز الہی اور کچھ ان کے دوسرے افراد جو ہیں وہ گئے تھے آصف زرداری سے ملنے. پہلے ان سے مولانا فضل الرحمان ملے. انہوں نے ان کو آفر کیا ہے کہ آپ پنجاب کی وزارت اعلیٰ لے لیں. اب ان کے تحفظات ہیں شریف خاندان کے بارے میں. انہوں نے کہا ہے ہم 2 دن کے بعد آپ کو حتمی جواب دیں گے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر چودھری پرویز الہی پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنتے ہیں، ایک تو یہ کہ ان کا پولیٹیکل امیج جو ہے اس کو نقصان ہوگا کہ انہوں نے ایک دم سائٹ چینج کر لی. دوسرے یہ کہ وہ تو رحم و کرم پہ ہوں گے نون لیگ کے. پنجاب میں تو پیپلز پارٹی کے چند گنتی کے چند لوگ ہیں. تو نون لیگ کب چاہے گی کہ پرویز الہی جو ہیں وہ 1.5-2 سال تک وزیر اعلیٰ رہے؟ وہ تو نون لیگ کو کھا جائیں گے. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اور اگر پرویز الہی جو ہیں ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ تو چند مہینے بعد ہی میرا پھٹا کھینچ دیں گے، مجھے وزارت اعلیٰ سے میرے خلاف میری حمایت سے دستکش ہو جائیں گے، پھر تو وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ وہ چند مہینے کے لیے چند ہفتوں کے لیے وزیر اعلیٰ بنے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو یہ معاملہ گمبھیر ہے، اتنا آسان نہیں ہے. حکومت نے بھی اپنا ہوم ورک کیا ہوا ہے. اب یہ ہے کہ جو لوگ اگر عمران خان کے خلاف ووٹ دیتے ہیں وہ رکنیت سے محروم ہو جائیں گے. تو ترین کو کیا ملے گا؟ نہ وزارت اعلیٰ نہ وزارت عظمیٰ کا تو خیر تصور ہی نہیں، نہ ان کے کسی آدمی کو. ان کو کیا ملے گا؟ تو وہ پنجابی کا ایک لفظ ہے چھنکنا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بلکہ وہ جو ارکان ہیں ان کا اپنے حلقے میں جا کے الیکشن لڑنا بھی مشکل ہوگا. اور یہ جو وعدے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کو ٹکٹ دے دیں گے، یہ ہوائی خلائی وعدے ہوتے ہیں. جب اصل میں میدان سجتا ہے تو سب لوگ حقیقت کو دیکھتے ہیں اور وعدے بھول جاتے ہیں. تو ان ارکان کے لیے دوبارہ الیکٹ ہونا بھی مشکل ہو جائے گا. اور یہ حکومت گرا سکتے ہیں، بنا نہیں سکتے، کیونکہ جب وہ رکنیت سے محروم ہو جائیں گے وہ حکومت بنانے کے لیے ووٹ کیسے دے سکیں گے؟ وہ تو ووٹ نہیں دے سکیں گے. تو یہ ایک بحران پیدا ہوگا. اور خطرہ یہ ہے کہ اس بحران کے نتیجے میں پورا سسٹم ہی نہ کہیں کولیپس کر جائے، کیونکہ حکومت اگر گر گئی تو نئی حکومت کا بنانا گرانے سے زیادہ مشکل ہوگا، تقریباً ناممکن ہوگا. لیکن عدنان عادل صاحب، جہانگیر ترین اور ان کا جو گروپ ہے وہ ڈیفینیٹلی اس پوری سچویشن میں اپنے لیے کچھ بارگین تو کرے گا، کیونکہ آئندہ کے مستقبل کا مطلب ٹھوس بات کرے نا، کچھ کرے گا. مطلب کیا ملے گا یہ بتائیں. یہی تو سوال ہے کہ انہیں ملے گا کیا؟ میں نے بتایا چھڑکنا ملے گا. میں کہہ رہا ہوں نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. یا تو کوئی متبادل آئیڈیا بتائیں کہ جہانگیر ترین کو یہ ملے گا، 10 شوگر ملیں ان کو دے دیں گے نواز شریف صاحب، اور وہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. اگر جہانگیر ترین شریف خاندان پہ ٹرسٹ کرتا ہے، اگر چودھری ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں تو ان کی عقل کا ماتم کرنا چاہیے. نہیں، عمران خان صاحب بھی تو نہیں ملا رہے نا جہانگیر ترین سے. وہ نہیں ملا رہے، وہ دوسری بحث ہے. خلخلت مبث سے اس کو کہتے ہیں. اس کو وہ کیسے شریف خاندان پہ ٹرسٹ کیا جائے؟ کس دن چٹا خاندان سے وعدہ پورا کیا تھا، ہمایوں اختر سے وعدہ پورا کیا تھا؟ کتنی مثال ہے. وہ بھائی سے نہیں کیا پورا وعدہ. لیکن یہ کہ حکومت کا ایک اعلیٰ سطحی وفد جو ہے، کچھ لوگ ٹاپ لیڈرشپ کے، وہ جہانگیر ترین صاحب سے ملنے کے لیے دیکھیے یہ ہے اصل پیش رفت کریں گے. یہ جو اصل الگ باندھ کے رکھا ہے جو مال، اچھا اب نکالی آپ نے اصل خبر. وہ 3 دن تو اسپتال میں رہے نا، وہ تو ان کی طبیعت خراب تھی. اب وہ گھر واپس آئے ہیں. اب سن رہے ہیں کہ کل یا پرسوں جو ہے وہ، میرا خیال ہے پرویز خٹک ان سے ملیں گے، کیونکہ پرویز خٹک کی ان سے بہت دوستی ہے، وہ بہت قریب ہیں ایک دوسرے کے. تو مل سکتا ہے تو وہ عمران خان سے ہی مل سکتا ہے، کیونکہ یہاں ان کی عزت بھی ہے، وہ ٹاپ کے 2-4 لوگوں میں شمار ہوتے ہیں. اگر نون لیگ کے لیے اگر سارا سسٹم پلٹ جائے اور الیکشن ہو اور نون لیگ آ جائے تو جہانگیر ترین کو کیا ملے گا؟ جہانگیر ترین کی تو کوئی پوزیشن نہیں رہے گی، وہ نہ گھر کے نہ گھاٹ کے. اور پیپلز پارٹی کو بھی خطرہ ہے. اگر فرض کیجئے کہ نئے الیکشن ہوتے ہیں، پیپلز پارٹی کو تو پنجاب سے کچھ بھی نہیں ملے گا، نہ خیبر پختونخوا سے. آپ نے دیکھ لیا لوکل گورنمنٹ الیکشن میں ان کو کیا ملا. وہاں پر فائدہ ہوگا مولانا فضل الرحمان کو، پنجاب میں نون لیگ کو. پیپلز پارٹی کو تو خطرہ ہے کہ ان کی سندھ حکومت بھی چلی جائے، شاید وہاں پر بھی ان کے حالات اتنے اچھے نہ رہیں جتنے اس وقت ہیں. تو میرا خیال میں تو یہ اس ساری موو کا
مقصد جو ہے وہ حکومت کو پریشر میں لانا ہے. اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ عمران خان پینک ہو کر اسمبلیاں توڑ دیں. اور صرف اسمبلیاں نہیں, کچھ اسٹیبلشمنٹ سے بھڑ جائیں, کوئی اور ایسا فیصلہ کر لیں جو خود ہی ان کے لیے مشکل بنا دے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. عدنان عادل صاحب موجود تھے ہمارے ساتھ. ہارون صاحب بات تو بالکل صحیح ہے, لیکن معاملہ یہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب بھی, آپ کو یاد ہوگا, ان کے بھی کچھ عرصہ پہلے اختلافات تھے عمران خان صاحب کے ساتھ. یہ بھی تو بات ہمیں سامنے رکھنی چاہیے کہ پرویز خٹک کو جو کچھ حاصل ہے وہ پی ٹی آئی میں رہ گئی ہے نا. باہر پرویز خٹک کیا ہے, بیرون دریا کچھ نہیں, موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. ٹھیک. پرویز خٹک صاحب نے یہ میسج جہانگیر ترین ان کے گروپ کو ہی شاید دیا ہوگا کہ اگر آپ لوگ عمران خان صاحب کے اگینسٹ جا کے ووٹ کاسٹ کریں گے. دیا ہوگا کیا, وہی تو ملاقات ہی نہیں ہوئی. نہیں, انہوں نے اپنے بیان جاری کیا پرویز خٹک صاحب نے, انہوں نے کہا جو ملیں گے وہ تو سادہ سی بات ہے, وہ ان سے ملیں گے, ان سے بات کریں گے. ہاں جی, جہانگیر ترین صاحب اپنا جو ہے ظاہر رنجیدہ ہیں, وہ اپنا شکوہ کریں گے, لیکن یہ کہ جہانگیر ترین ایک پریکٹیکل آدمی. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے شہباز شریف صاحب کے اوپر بات نہیں کیا صاحب کہ وہ واقعی پورے اعتماد ہیں کہ ان کو وزیر اعظم بنا دیا جائے گا. یہ جاننا بھی تو بڑا ضروری ہے. میں نے اتنی بات کیا, تو بات ہی نہیں کی. مجھے پورے اعتماد کیا, بل ان کے پورے اعتماد ہونے نہ ہونے سے ہوتا کیا ہے. مسئلہ یہ لیڈر ہیں پارٹی کے نواز شریف, وہ کہیں یا آپ صادق ہوں گے تو وہ کیا کریں گے. جو شخص اتنی بار ایک اور بھی سنیں, چھوڑیں, لیکن بات یہ جو ایک ٹھوس بات ہے نا. اچھا, وہ اپنا نون لیگ, ان فیکٹ تو نواز شریف صاحب انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوں گے وزارت عظمیٰ میں. الیکشن ہو بس, کوئی بن جائے, ایم کیو ایم کے آدمی کو بلا دے, عمران خان بن جائے گا. مطلب کہ سب سارا جاتا دیکھیے تو آدھا عارضی طور پہ اس کو بنا دیں. وہ مثلا وہ کہہ دے چودھری کو بنا دیں کسی کو. وہ جو میٹنگز ہوئی اس کی ڈیٹیل رہ گئی ہیں, تو وہ ہیں اپنے ہمارے چیف رپورٹر صاحب. جی ان سے رابطہ کر رہے ہیں آپ کنٹینیو. اچھا, دیکھیں نا, میٹنگ بھی عجیب پراسرار طریقے سے ہو رہی ہے. 1 بجے مولانا فضل الرحمان پہنچے ماڈل ٹاؤن, 2:30 بجے وہ 1.5 گھنٹے کے بعد غالباً وہ پہنچے 2 سابق وزرائے اعظم. کیا وزرائے اعظم ہیں جی, یوسف رضا گیلانی اور راجہ پرویز اشرف, اور مولانا کے ساتھ ان کے صاحبزادے, اور وہ جناب اکرم درانی صاحب جو ان سے پوچھے بغیر پانی بھی نہیں پیتے. اور پھر وہ چلے گئے, بلاول اور زرداری صاحب چلے گئے, پھر وہ بیٹھے رہے. پھر چودھریوں کے پاس گئے. چودھریوں میں کہاں بھی میٹنگ اس طرح ہوئی کہ شافع بھی ہیں, سالک بھی ہیں, پھر دوسرے سیشن الگ ہو, اس میں سے چودھری شجاعت چودھری پرویز الہی اور مولانا. حیرت نہیں ہو رہی ہارون صاحب, ایک ہی دن میں اچانک بہت تیزی سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں. نہیں, وہ تو آخر میں کھیل تیزی ہونا ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے نا, آخری اوور ہے نا اس میں. اچھا, پھر اب وہ ان کے پاس گئے. وہ ضامن ہے, 2 ضامن ہیں. 23 مارچ کو اسلام آباد میں اسلامی کانفرنس کی وزرائے خارجہ کا اجلاس ہونا ہے اسلامک فوبیا پہ, اور انڈیا زیر بحث آئے گا مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اجلاس نہیں ہوگا. اگر نو کانفیڈنس ہو گیا تو سارا کھیل اثر نہ شروع. انٹرنیشنل فورسز کیا سوچ رہی ہیں, کسی نے غور کیا؟ بریک سے واپس آ کے انڈیا کیا چاہتا ہے, امریکہ کیا چاہتا ہے, برطانیہ کیا چاہتا ہے. چلیے, انٹرنیشنل فورسز کیا سوچ رہی ہیں عدم اعتماد کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں, اور سیاست سے متعلق دوسرے تمام اہم معاملات پہ بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب, نو کانفیڈنس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, یہ تو مولانا صاحب پہلے بھی کہہ چکے ہیں, اگر تو نو کانفیڈنس ہو گیا تو ہمیں لانگ مارچ کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب کے وہاں جب تک دورے پر ہیں کچھ بڑا یہاں پہ اپوزیشن کر پائے گی؟ کیا بڑا مسئلہ؟ کچھ بھی اسپیسیفکلی پوچھے نا, کیا کر پائے؟ سب سے پہلے تو نو کانفیڈنس کے اوپر ہی بات چل رہی ہے. نو کانفیڈنس کے لیے نوٹس ہوگا, اجلاس ہوگا, وہ تو پرسوں واپس آ جائیں گے. آج 23 ہے, کل شام کو آ جائیں گے. ہاں, تو 2 روزہ دورہ ہے ان کا. تو پھر تیزی کس بات کی ہارون صاحب؟ تیزی ظاہر ہے تیزی ہوگی, مطلب وہ اپنا کوششیں کر رہے ہیں تو آخر میں اس میں حرکت تیزی ہوتی ہے. صحیح ہے, لیکن ہارون صاحب چند دن تو باقی رہ گئے ہیں پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ شروع ہونے میں, اور 6 مارچ کی ڈیڈ لائن ہے. بھائی اس کو خلط ملط نہ کریں,
لانگ مار کر نو کانفیڈنس کی تیاری ہو جائے گی, کوئی لانگ مارچ نہیں ہوگا, پھر اس کی کیا ضرورت رہ جائے گی. لیکن وہ اب کیا سارا بندوبست ہو چکا ہے, یہ کوئی صابن کی ٹکی ہے جو بازار سے جا کے لے آئیں گے. اتنے لوگوں کو اکٹھا کرنا, وہ پنجابی میں ہم کا محاورہ ہے, مینڈکوں 5 شیر مینڈک تولنا, مینڈکوں کی پنسیری. وہ یہ مینڈک ہیں, ان کا کیا آج تک کسی حکومت کے خلاف کون سی نو کانفیڈنس کی موو کامیاب ہوئی ہے؟ ویری ویری ریئر, 1-2 مثالیں ہیں. یا اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ہوتا ہے, یا سسٹینڈ ایجیٹیشن سے, سسٹینڈ طویل ایجیٹیشن کے بعد ماشاء اللہ لگتا ہے, بس وہ سب ڈسکریڈٹ ہو جاتا ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے صورتحال اس طرف بھی جا سکتی ہے؟ نہیں, ابھی تو اس کے آثار نہیں ہیں, لیکن یہ میں اس کو رول آؤٹ نہیں کرتا کہ افراتفری پھیلے, بد امنی کا خطرہ ہو, مہنگائی اور بڑھنے کا خطرہ ہو, افراط زر اور بڑھنے کا خطرہ ہو. $100 پہ تو چلا گیا آج پیٹرول, ٹھیک ہے جی, اور لگی ہوئی امریکی لابی کہ اس کو جانا نہیں چاہیے, وعدہ توڑ کے بیٹھ جائے. یعنی امریکہ سے تو کچھ ملے گا نہیں, تو جو روس سے وہ انرجی کا کرائسس, انڈسٹری کس چیز پہ چلتی ہے؟ انرجی, معیشت ہوتی انڈسٹری ہے. جی. آج کی دنیا میں معیشت, زراعت کا تو 22% حصہ ہے صرف, اور یہ کم ہوتا جائے گا وقت گزرنے کے ساتھ اگر انڈسٹریلائزیشن ہوتی ہے. تو انڈسٹری کے لیے چاہیے اپنا انرجی, اور انرجی آذربائیجان سے وہ افغانستان کے باڈر تک بنا چکے, روسی کمپنی بنا رہی, یا وہ قصور تک 1100 کلومیٹر کی بنانی, اس کے لیے وہی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے. چینیوں تو ML1 کے فنڈز بھی روکے ہوئے ہیں. تو بھائی وہ اپنا اس سچویشن میں مجھے نہیں لگتا کیسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہارون صاحب, ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے بھی باتیں چل رہی ہیں, پی ٹی آئی کے لوگوں سے باتیں آ رہی ہیں سامنے. کیا پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی تو اپوزیشن کے ڈیفینیٹلی کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا ہوگا؟ پھر ملایا ہوگا, نہیں ملایا ہے. تو یہ جو دستخط وہ شدہ کوئی اپنی تحریک چل گردن رہی پیش ہے, کرتا ہے, کبھی کسی نے اپنی گردن پیش کیا کہ مجھے مار ڈالو. یہ جو دستخط شدہ تحریک چل رہی ہے اپوزیشن کے اندر کہ اپنے ارکان اسمبلی سے ہم دستخط کرا رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہیں, دستخط جھوٹ ہے کیا سب. ہوتے ہیں؟ دستخط کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں وعدہ کیا تھا, کوئی قرآن اور حدیث ہے. یہ دستخط, یہ کو سینکڑوں برس سے یہ لودھیوں کے ساتھ سے, یہ شیر شاہ سوری کے ساتھ ہے, یہ وہ سید برادران کے ساتھ ہے, یہ مرہٹوں کے ساتھ ہے, یہ سکھوں کے ساتھ ہے, یہ ہر پارٹی کے ساتھ ہے. ان کے دستخط اور کیا ان کے وعدے وعید. ٹھیک ہے, چلیے آپ نے وزیر اعظم کے دورہ روس کی بات کی ہے, اور سب کچھ ہمارے بہت بڑے بڑے نام ہیں جو کہ اس دورے کے حوالے سے غلط انفارمیشن دے رہے ہیں, سبوٹاژ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس دورے سے کچھ نہیں حاصل ہوگا اور یہ بالکل غلط فیصلہ ہے. ایسی صورت میں رشیا کا دورہ کرنا بالکل غلط ہے. عمران خان صاحب بڑے غلط فیصلے کرتے ہیں. یہ میڈیا پہ یہ چرچا چل رہا ہے عمران خان صاحب کو بیسیکلی یہ دورہ نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ تو بچگانہ باتوں کا میں کیا جواب دوں؟ چل رہی ہیں, میں نے آپ جواب دے دیا نا کہ انرجی چاہیے, وعدہ کیا ہوا ہے, وعدہ توڑ دیں. چین بھی نہ خوش, روس بھی نہ خوش, امریکہ تو آپ کے امریکہ وہ تو ٹیلی فون کرنا کیا ہے, ٹیلی فون رسمی سے ٹیلی فون کر دے مبارکباد دے دیتا, ہاں جی, یا ویسے ٹیلی فون کرتا کوئی واقعہ ہوتا ٹیلی فون کرتا کہ بھائی وہ, یعنی ایروگنس کا تو یہ عالم ہے کہ آپ کو امریکہ سے جو ملے گا اپنی اہمیت کی بنیاد پر, اور اگر کوئی دباؤ پیدا کر سکتے ہیں اس کی بنیاد پر ملے گا. اور یہ سینٹرل ایشیا کا دروازہ ہے پاکستان. افغانستان میں اگر وہ کسی کی نہیں سنتے, تھوڑی بہت اگر سنتے ہیں پاکستان کی سنتے ہیں, ان کے مفادات پاکستان سے وابستہ ہیں. افغانستان کا سامان کہاں سے جاتا ہے؟ پاکستان سے جاتا ہے. زمینی راستے ان کا کوئی سمندر تو نہیں ہے. صحیح صحیح, کوئی مدد کر سکتے ہیں تو ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ٹھیک, اور ہم نے کی مدد تو وہ اپنا مسئلہ ہوا نا ان کا حل, بالکل الزام تو ہمیں پہ ہے نا. تو دورہ کا ترک کر دینا کہ جی ہمارے پاس تو روس کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. بس دینے کا کوئی تو سوال ہی نہیں, مسئلہ تو انرجی کا ہے. رہ گئی ٹریڈ, تو آپ جب آپ کے پاس ہو, ہر روسی اوور کوٹ پہنتا ہے. آپ ہیں اپنا 1 کروڑ اوور کوٹ بیچ لیں. وہ تو سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس باقی دنیا کو دینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے, جو ٹیکسٹائل وغیرہ ہے. تو امریکہ کیا پاکستان کی ٹیکسٹائل امپورٹ کرنے بند کر دے گا؟ یہ ممکن ہے, قابل فہم ہے. وہ کب ڈرا رہے تھے, وہ سعودی عرب سے پاکستانی ورکروں کو نکال دیں گے, یعنی اپنی اکانومی کا بٹا بٹھا دیں گے.
کوئی ٹیچر کہیں پڑھا رہا ہے, کہیں کوئی فورمین ہے, کوئی انجینئر ہے, آرمی ہے مینٹیننس کے لیے, اسلحے کے لیے ایڈوائزرز ہیں, وہ ایک سسٹم کا حصہ تھا. مشین میں سے کچھ پرزے تو نہیں آپ ایک دن نکال سکتے. پھر کیا ہوا تھا اس وقت عرض کیا تھا نا کہ یہ نہیں ہو سکتا, چیزیں دیکھنا ہوتا ہے کہ پریکٹیکلی ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے ہارون صاحب, یہ تو ماننا پڑے گا کہ رشیا کے اوپر اس وقت ایک نفسیاتی دباؤ بھی ہے, اتنی پابندیاں لگا دی گئی ہیں, طرح طرح کے اعلانات ہو رہے ہیں, مختلف چیزیں ان کی فریز کی جا رہی ہیں, اثاثے ان کے منجمد کیے جا رہے ہیں. ایسے میں عمران خان صاحب کے ساتھ ایک کھلے ماحول کے اندر ملاقات کیسے ممکن ہو پائے گی؟ کھلے ماحول کے اندر ملاقات ہو تو گئی. کوئی آدمی مجھے کہے کہ پانی کی بوتل کہاں سے ہے, میں کہوں گا یہ ہے پانی کی بوتل موجود ہے. آئے گی کا کیا سوال ہے, ہو تو گئی ملاقات. نہیں, پیوٹن کے ساتھ تو کل ان کی ملاقات ہوگی نا, نہیں ہو گئی نا ملاقات, ہوگی بالکل لازمی ہوگی. اب یہ کیا سوال ہے, سوال کا کیا جواب دیا جائے. یعنی ایک آدمی کہتا ہے کہ تم کرسی پہ کیسے بیٹھو گے, میں بیٹھ جیسے روز بیٹھتا ہوں ویسے بیٹھ جاؤں گا. یہ کیا بچگانا بات ہے کہ ہمارے پاس روس کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے کچھ نہیں, وہ ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے جا رہے ہیں وہاں پہ. وہ تو اپنی تجارت باقی وہ ٹھیک ہے, اس پہ پابندیاں لگیں گی. اب اس پہ آ جائیں, اب چھوڑ دیں, وہ رابطہ نہیں ہو سکا. اگر بات یہ ہے کہ وہ حکومتی شخصیات کے ارکان پارلیمنٹ کی وہ تعداد بھی بتائی ہے, انہوں نے کتنے لوگ جو ہیں وہ ان پہ لازی $80 بلین کے اثاثے ہیں. روسی جو ارب پتی ہیں برطانیہ میں, وہ گیس کی پائپ لائن کا میں آپ کو کل ہی بتا چکا ہوں, اور بہت سی چیزیں ہوں گی. دیکھنا یہ ہے کہ کیا انہوں نے بغیر کیلکولیٹ کیا ہے. دنیا میں شطرنج کے سب سے اچھے کھلاڑی کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ فار ڈیکیڈز اینڈ ڈیکیڈز رشیا میں. صدیوں تک انہوں نے, جب میں چین کے بارے میں کہا تھا نا ایک دن آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک صدی پوری, جس کو وہ کہتے ہیں ذلت کی صدی, توہین کی 100 سال. تیمور دریائے والگا تک پہنچا تھا, چنگیز خانی. روسیوں نے صدیوں تک مصیبتیں اٹھائی ہیں, جو قومیں ان مصائب سے گزرتی ہیں. نپولین نے حملہ کیا تھا روس پہ, ہٹلر نے بھی حملہ کیا تھا. روسی نیشنلزم بہت طاقتور ہے, وہ انہوں نے کیلکولیٹ کیا ہے. نقصانات تو ہوں گے بہت, لیکن کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ یوکرین کے ایسٹس کیا ہیں. میرے پاس اب زبانی تو ہر چیز یاد نہیں رہتے, لکھے ہوئے ہیں. انبلیویبل ایسٹس ہیں, اور وہ پورا انہوں نے کیلکولیٹ کیا. اب یہ رفتہ رفتہ کھلے گا کہ اس سچویشن میں تجارتی پابندیاں لگ جائیں گی. برطانیہ نے تو لگا دی ہیں, اور لگائیں گے یورپ کے ساتھ. جاپان نے بھی کی پابندی. یورپ جو ہے 5 گنا قیمت پہ گیس خریدے گا امریکہ سے. امریکہ کے ساتھ یورپ کی سرحد تو نہیں لگتی, بیچ میں تو بحر اوقیانوس ہے. آدمی تھک جاتا ہے اس سمندر کو دیکھتے دیکھتے, اکتا آ جاتا ہے. جب جہاز میں, حالانکہ جہاز تو ظاہر ہے بہت تیز رفتاری سے اڑتا ہے, چند گھنٹے ہوتے ہیں, لیکن مسلسل پہم ایک سمندر ہے. وہ گیس وہاں سے آئے گی. گیس سب سے زیادہ روس کے پاس ہے, سیکنڈ لارجسٹ پروڈیوسر وہ آئل کا ہے. آپ کو آئل مل سکتا ہے وہاں سے, گیس مل سکتی ہے وہاں سے. طریقہ کیا ہوگا میں نہیں کہہ سکتا. بہرحال تو دنیا جو ہے اس کی متحمل ہی نہیں ہے کہ یہ کشیدگی بہت پھیلے. ٹھیک, مفاہمت کے سوا. چینیوں نے کیا کہا ہے, چینیوں نے کہا جلتی پہ تیل ڈال رہے ہیں, یوکرائن کو اسلحہ دے کے جنگ کا ماحول پیدا کر رہے ہیں, اور الزام دوسروں کو دے رہے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ وہ مخالفت مزاحمت اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ اس کو قابض فوج کہا جائے گا. جی, یورپ بھی یہی کہہ رہا ہے. لیکن یورپ کا انحصار, وہ چین سے ڈیل کریں گے چینی کرنسی میں, میرا خیال. متبادل بینکنگ کا ایک نظام بھی انہوں نے کچھ اشارے میں لے کیا ہے. یعنی کہ ڈالر کو توڑنے کے متبادل ایک کرنسی اب سامنے آ سکتی ہے. دیکھیں نا, ایران کے ساتھ آلریڈی ان کے تعلقات اچھے ہیں. ترکی کے ساتھ صدیوں کی مخاصمت ان کی کم ہونے لگے گی. وہ ایران کی مدد کریں گے, سیریا کی مدد کریں گے, پاکستان سے تعلقات بہتر ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ کھیل تو شروع ہوا چین کی مخاصمت سے ادھر پھر. لیکن یہ ہے کہ وہ نفرت ان کی روسیوں کے خلاف بہت ڈیپ ہے, گہری ہے, وہ کسی طرح بڑھتی چلی جا رہی ہے. چین میجر پلیئر ہے, وہ دیکھیں اب اس میں کیا کردار ادا کرتا ہے. اچھا, یوکرین کے اس نے سفیر نے پریس کانفرنس کیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ وہاں مصالحت کرائیں اور
مدد کریں اور روسیوں کو سمجھائیں. عمران خان صاحب کیا سمجھا سکتے ہیں؟ ہاں بالکل وہی بات ہارون صاحب، میں نے کل بھی یہ بات کی تھی، یوکرائن کے ساتھ تعلقات پاکستان کے بڑے اچھے ہیں، ڈیفینیٹلی یہ دورہ کچھ نہ کچھ اچھے ذرا بات نہیں، اچھے ہیں بھائی. عمران خان صاحب اس میں کیا کریں گے؟ عمران خان صاحب کا یہ ایجنڈا نہیں ہے. عمران خان صاحب کا ایجنڈا یہ ہے جو بہت مشکل ہے، ٹائٹ روپ پہ چلنا ہے، جس کے لیے تنے ہوئے رسے پہ چلنا پڑے گا کہ کسی بلاک کا حصہ بنے بغیر. لیکن اس فکرے کا ایک اور مطلب بھی ہے، امریکی بلاک سے تو نکل گئے نا آپ، جو نکل ہی چکے ہیں. فوج بے زار ہے، آلموسٹ نہیں نکل چکے. آلموسٹ کیا مطلب ہے؟ فوج بیزار ہے، عوام بیزار ہیں امریکہ سے. پروپیگنڈا ہمارے خلاف مستقل ہے امریکی میڈیا میں، ہمیں مروا دیا. وہ لڑنا تمہیں نہیں آتا، وہ پنجابی کا محاورہ ہے، گری گدے سے غصہ کو مار پہ. بس تم نے اب پہلے کون سی جنگ جیتی ہے جو یہ ملبہ پاکستان پہ افغانستان کا ڈال رہے ہو؟ وہ کہہ رہے تھے، وہ آپ کو کل سنا دوں گا کہ ایک پریس کانفرنس، وہ کوئی ٹاک شو ہے یا کیا ہے، وہ ایک صاحب بتاتے ہیں کہ مجھے پینٹاگون میں یہ کہا گیا کہ 5 ملکوں کو ہم نمٹا دیں گے، عراق کو، لیبیا کو، سیریا کو، فلاں کو 5 سال کے اندر. تو پھر کیا ہوا؟ پھر عراق سے بھی گیا، وہ افغانستان سے بھی گیا. ان سے پوچھا کہ صدام حسین کی اپنا، وہ کہتے ہیں صدام حسین سے پوچھا کہ صدام حسین کے خلاف کچھ شواہد ملے داعش کی امداد کے یا وہ اس کے القاعدہ؟ انہوں نے کہا نہیں کوئی نہیں، مگر ہم نے جنگ کرنے کا فیصلہ کیا. کیوں؟ کہ ہماری فوج بہت بڑی ہے، یہ کر لگی. کسی نہ کسی جگہ قابض ہونا ضروری ہے، گھیراؤ کرنا ضروری ہے. ابھی یوکرائن والے اور رشیا کے معاملے میں بھی یہی ہوا ہے ارون صاحب، جس طرح چائنا کی آپ نے بات کی، روس اب بھی مذاکرات کے لیے تیار ہے اور وہ بار بار یہ اناؤنسمنٹس کر رہے ہیں. دیکھیں نا جی، ان کا ایک مطالبہ ہے ہماری سرحدوں پہ ڈپلائمنٹ نہ کرے، یہ مطالبہ ایک مطالبہ ہے. ٹھیک، یوکرین یہ بڑا ترقی یافتہ ملک ہے، یہ وہ ہے. میں امریکہ نے کہا جنگ نہیں کریں گے، ہاں بس ٹائم فش، جنگ نہیں کریں گے. تو وہ تو کریں گے، وہ تو انہوں نے فوج داخل کر دی. ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں دفاعی ہتھیار ہم پرووائڈ کرتے رہیں گے. جو ترقی ہوئی ہے یوکرین کی، وہ تو اسی سوویت یونین میں شامل ہوئے تو ہوئی نا، ورنہ وہاں کیا تھا؟ صحیح ہے، صحیح ہے. چلیے پاکستان کے لیے تو اچھا یہ ہے ارون صاحب، امریکہ کے بلاک سے نکل گیا، رشیا کے بلاک میں جانا نہیں چاہتا، مگر بہتر رشیا کا بلاک نہیں ہے، رشیا کا کوئی بلاک نہیں، امریکی بلاک ہے. چین ہے، چین مد مقابل کھڑا ہوا، چین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ایسے میں بہتر تعلقات قائم رہ سکیں گے ہمارے امریکہ کے ساتھ بھی ارون صاحب؟ امریکہ کے ساتھ ہمارے بہتر تعلقات ہیں ہی نہیں، ورکنگ ریلیشن شپ. وہ برقرار رہے گا؟ ظاہر ہے برقرار رہے گی. کیا وہ اس خطے میں اس آخری ملک کو سے بھی تعلقات ایران سے نہیں ہے؟ چین سے مخاصمت ہے، ایران سے مخاصمت ہے. سینٹرل ایشیا میں وہ گھسنے نہیں دیں گے روس اور چین ان کو، تو پاکستان سے تعلقات ختم کر لیں گے. اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. صحیح ہے، یعنی کہ بیسیکلی عمران خان صاحب کا یہ دورہ پاکستان کے لیے اچھا ثابت ہوگا، انرجی کے کرائسس کو ختم بدلا آپشن تھا ہی نہیں کوئی. یعنی پرووک کرتے روس کو اور چین کو، ناراض کرتے، اور کسی کی دعوت کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا. اور دورہ تو پہلے سے طے شدہ تھا. اس کو یوکرین سے کیا تعلق ہے؟ وہ یوکرین پہ بات کرنے کے لیے تو نہیں گیا. یوکرین پہ تو اتنا ہوگا کہ وہ اپنا موقع بیان کر دیں گے روسی. صحیح ہے، ٹھیک ہے. چلیے اب کسانوں کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، ایک بریک لے لیتے ہیں ارون صاحب. ایک بریک لیں گے، بریک سے ہم واپس آئیں گے تو ٹھوکر نیاز بیگ چوک کے اوپر جو کسانوں نے احتجاج کیا، زراعت کے حوالے سے کیا نئی پالیسیز سامنے آئی ہیں، کتنے ٹیکسز لگائے گئے ہیں، اس سے کسانوں کا کتنا استحصال ہوگا، اور اس کے علاوہ جو فصلیں ہیں وہ کتنی متاثر ہو سکتی ہیں. ایک بریک سے واپس آ کے ایک تفصیل آپ کے ساتھ اس حوالے سے بھی شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب، کسانوں نے یہ جو احتجاج کیا ہے، حکومت تو چاہ رہی تھی کہ زراعت کو فروغ ملے گا، کسان کو خوشحال کریں گے، مگر یہ کسان پھر احتجاج کیوں کر رہے تھے؟ اگر ان کے کسان کو مطالبات بتائیں نا کیا ہیں. ان کے مطالبات ہیں کھاد سستی ہو، بجلی سستی ہو، اچھا ڈیزل سستا ہو، اور کیا جی ایس ٹی ٹیکس جو ہے، جنرل سیلز ٹیکس بیجوں پہ اور وہ زرعی آلات پر اور مداخل بھی اس میں شامل ہے، جو
ادویات ہوتی ہیں جن کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے. ایک اور بھی مسئلہ ہے، فصلوں کے ریٹ کم لگائے جاتے ہیں جان بوجھ کر. ہاں وہ قیمت زیادہ کی جائے. اچھا بات یہ ہے کہ پہلی تو اناملی یہ ہے حکومت میں کہ فوڈ سیکورٹی کی وزارت تو ہے وفاق پہ، اور گندم کی قیمت کا فیصلہ کرتے ہیں صوبے. انہوں نے کہہ دیا 2200 کیونکہ جاگیرداروں کی حکومت ہے، انہوں نے کہہ دیا 1950. اس پہ فیڈرل لا بن سکتا ہے، قومی اسمبلی قانون منظور کرے، ٹھیک ہے. وفاقی قانون ڈومینیٹ کرتا ہے صوبائی قانون کو، قیمت ایک ہونی چاہیے. آپ دیکھ لیں پرائسز کو، یعنی یہ تو بات درست ہے کہ بھائی ان کے جو جائز مطالبے ہیں وہ مانے جانے چاہیے، ٹھیک ہے. بجلی سستی ہو سکتی ہی نہیں ہے. $100 پہ پٹرول چلا گیا ہے تو باقی جو فرنس آئل بھی، گیس بھی، اسی حساب سے چیزوں کی قیمتیں بڑھتی ہیں نا. صحیح. اچھا جناب، کھاد جو ہے وہ یوریا سستی ہو سکتی ہے، اس میں مینجمنٹ ہے. FFC، فاطمہ اور اینگرو، یہ 3 جو ہیں یہ بناتے ہیں ٹھیک ہے یوریا، ٹھیک ہے. گیس تو پرانی قیمت مل رہی ہے، قیمت اس کی 1700 کچھ ہے، 1760 اور 2500 پہ بک رہی ہے. کہاں گئی کھاد؟ مسئلہ کہاں سے پیدا ہوا؟ ٹرکوں کے باہر کھڑے ہوئے تھے افغانی، فیکٹریوں کے باہر کھڑے ہوئے تھے کیش لے کے، اور لاد کے وہ لے گئے. سمگلنگ روکنی، کھاد بھی لے گئے، گندم بھی لے گئے. بھائی گندم آپ حکومت افغانستان کو کیوں نہیں دیتے؟ 2800 روپے قیمت ہے اس کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں. ازبکستان سے اور یوکرین سے خریدتے ہیں تو 2800 روپے پہ خریدتے ہیں، تو آپ بھی 2800 روپے دیں، اور ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں 10% عطیہ کر دیں، ان کو ڈونیشن میں دے دیں جو بہت غریب طبقہ ہے، ٹھیک ہے. پھر یہاں سے اخراجات کم ہوں گے، خاص طور پہ اس علاقے میں. اچھا جناب، کہ فصلوں کی قیمتیں جو ہیں، ایک تو پیداوار بڑی ہے. اس سال گندم کی فصل کو سیالکوٹ وغیرہ میں کچھ اور علاقوں میں نقصان پہنچا ہے جہاں کہیں پانی کھڑا ہو گیا، ورنہ بارشیں بر وقت ہوئی ہیں. پوٹھوہار میں گندم بہتر ہوگی اور جنوبی پنجاب میں بھی بہتر ہوگی، اور وہیں کی گندم سب سے اچھی ہے. اچھا یوریا تو مینجمنٹ کا مسئلہ ہے کہ سمگل نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس میں ملوث ہیں ایک پرٹیکولر صوبے کے وزراء بھی ملوث ہیں، افسران بھی ملوث، اور خان صاحب کو پتہ نہیں اس کا کوئی اندازہ ہے یا نہیں ہے. سمگلنگ روکنی ہے، سمگلنگ. گندم دے ان کو سرکاری طور پہ، سڑک سے گندم جائے، قبائلی علاقے سے نہ جائے. اور یہ کتنی بڑی ہے، کیا چاہیے اس کے لیے؟ کوئی فوج چاہیے اس کو روکنے کے لیے؟ دیکھو نا، دہراتے ہم تھک گیا کہ پولیس ٹھیک چاہیے، اور پولیس کا الگ یونٹی بنا دیں، نیا بنا دیں. وہ کہاں سے جاتی ہے گندم؟ وہ ایک پل ہے خیرپور کا، آپ کے پاس 100 آدمی بھی نہیں ہے. صحیح ہے، لیکن ہارون صاحب یہ ملوں کی سطح پر بھی تو ایک میکنزم ہوگا نا، جو لوگ دیتے ہیں افغانیوں کو ٹرک پہ لاد کے لے جاتے ہیں، وہ تو جو بھی خریدے گا دے دیں گے. اتنے فرشتے کہاں سے آ گئے؟ اچھا آپ قیمتیں دیکھ لیں جی. گنا جو تھا 120 30 40، اس سے زیادہ اوپر جاتا ہی نہیں تھا. 220 300 تک گیا ہے جی، ٹھیک ہے. اچھا کپاس 7000 کی بجائے گندم 1300 تھی، 1950 تو ہے نا. کپاس 7000 سے 14000، ڈبل. ٹھیک ہے. اب مسئلہ کہاں ہے زراعت میں؟ میں کئی دفعہ اس کو بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کر چکا ہوں. زمین ہموار نہیں ہے، فلڈ اریگیشن ہے. دنیا میں کہاں فلڈ اریگیشن ہے؟ اب آپ کے پاس 2 کروڑ ایکڑ زمین خالی پڑی ہوئی ہے، فوارے اس پہ لگائیں، کسی کو لیز کریں 30 سال کے لیے. مڈل ایسٹ کو خوراک چاہیے، چینی کر سکتے ہیں، اور دنیا کے کئی ملک انٹرسٹڈ ہو سکتے ہیں. اچھا زمین ہموار نہیں ہے، پانی آپ ضائع کرتے ہیں، کسان کو معلوم ہی نہیں اسے اگانا کیا ہے. اب پیاز اگا لیا ہے اس سال خوب، اب کبھی اتنا پیاز سستا نہیں ہوا تھا. جیسے ایک دفعہ نواز شریف نے کہا آلو بڑا سستا ہو گیا، بڑا کمال. میں نے کہا بڑے مطلب دنائی کی بات وزیر اعظم صاحب کر رہے ہیں. وہ تو کسان کو 7 روپے مل رہے ہیں، تو اس کی تو 5 روپے مل رہی تھی، تو کاسٹ 7 روپے ہے، تو کسان تو برباد ہو گیا. کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. دیکھیے جو خود کسان ہے فخر امام، وہ کہہ رہے ہیں، میں نے کاشتکاروں سے آج پوچھا ہے، ان خاص طور پہ جنوبی پنجاب، وہ کہتے ہیں کسان خوشحال ہے،
کسان کی حالت بہتر ہے. ہاں یہ بڑا اہم مطالبہ ہے ان کا, جی ایس ٹی ٹیکس اس کا اپنا اس پہ, وہ تو یہ تو بڑی زیادتی ہے. اس پہ ٹیکس کیوں لگاتے ہیں بھائی؟ اس پہ ٹیکس آپ ختم کریں, کم کریں. اگر ختم نہیں کر سکتے تو پیداوار بڑھے گی, وہ بھی خوشحال ہوگا. آپ امپورٹ جو کرتے ہیں, امپورٹ کیوں کرنے, آپ کو امپورٹ نہیں کرنے پڑے گی. صحیح. دالیں, اس کو کہ دالیں اگاؤ, بلکہ الٹا انسینٹیو دیں. اچھا پھر یہ ایف ایف سی, فاطمہ ملز اور یہ اینگرو کو آپ ان کو انکریج کریں. تھوڑی بہت ڈی اے پی کچھ ان میں سے بناتے ہیں. ڈی اے پی کی قیمت نہیں گر سکتی, یوریا کی گر سکتی ہے. یوریا ہمارے ہاں اب بھی 2500 میں ہے. سینٹرل ایشیا میں کیا پرائس ہے اس کی؟ 7,000 روپے اسی کی. اچھا, دنیا میں سب سے سستی کا یوریا پاکستان کے اندر ہے. وہ یہی بنتی ہے نا. ڈی اے پی کا آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں اس میں یہ کر سکتے ہیں, مینجمنٹ بہتر کرے, کچھ قیمت گرا سکتے ہیں. پر کسان کو نہ کسان سیکھنا چاہتا ہے نہ کوئی سکھانا چاہتا ہے. میجارٹی جہاں کسانوں نے جدید زرعی آلات استعمال کیے ہیں اور لرن کیا ہے, پڑھے لکھے لوگ ہیں, جانور پالنے میں نئی یہ فصلیں کون سی, آلو, انگور اور بہت سی چیزیں ہیں. جی ٹھیک ہے, اس میں بے پناہ جانور پالنے میں فائدہ ہے. اگر آپ ایک کسان جو ہے 2, 4, 5 بھینسیں پال سکتا ہے اور وہ کھاد کے طور پہ استعمال کر سکتا ہے گوبر کو, اس سے بعض اوقات ان کھادوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور وہ جو گندم ہوگی وہ دنیا کی مارکیٹ میں آپ 5,000 روپے من بیچ سکتے ہیں. کسانوں کو کوئی پلانے کی نہیں ہے, ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے وہ ریلوے دے دی اعظم سواتی کو. ہمارے محترم ہیں فخر امام صاحب, وہ ان کی عمر ہے 78 برس, مبلغ, ایک ینگ آدمی. ان سے وہ کام لیں جو وہ لے سکتے ہیں. بڑے لائق آدمی ہیں, مخلص آدمی ہیں, سیریس آدمی ہیں. اچھا وہ خسرو بختیار صاحب کہتے رہے کوئی کھاد کی کوئی کمی نہیں. کمی کیوں نہیں ہے؟ کھاد تو ہوگی اسمگل, پینک بائنگ ہوئی, لوگ گھبرا گئے, تو کھاد ملے گی نہیں. کسان کھاد کے اور پانی کے بغیر تو فصل نہیں اگا سکتا. وقت ختم ہو گیا ارون صاحب. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. مگر جاتے جاتے آج سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اور سابق وزیر داخلہ پاکستان بھی رہے ہیں رحمان ملک صاحب, ان کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. پروفیسر مہدی حسن صاحب کا بھی انتقال ہوا. اللہ تعالیٰ ان دونوں کو غریق رحمت کرے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.